की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर उसमें अमेरिका जो जॉ विल्सन का बिल है वो शामिल होगा, और जो पाकिस्तानी स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान दिया उसके हवाले से, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट, आई कैन से दैट। और प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है पाकिस्तान के कि हम सोशल मीडिया पे जारी मुहिम का डट कर मुकाबला करेंगे और उनसे सख्ती से निपटेंगे। मतलब रियासती हुकूमती झूठ का दिफा करेंगे, और जो गुमराही है 77 साल की उसे कंटिन्यू करेंगे और सच सामने नहीं आने देंगे। फिर यहाँ ईद का झगड़ा तकरीबन पड़ा हुआ है। पहले तो सोचा था कुछ लोगों को कॉल करूँ, क्या कॉल करना, मुझे न्यूयॉर्क के बारे में नहीं पता। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा अंदाज़ा तो ये कि मंडे को ईद होगी, मगर डैलस में, कैलिफोर्निया में संडे की ईद डिक्लेयर कर दी गई है। और ह्यूस्टन में क्योस है, बाकी का मुझे अभी इतना नहीं पता। और ह्यूस्टन में क्योस इसलिए है कि यहाँ की सबसे बड़ी तंजीम, जो मजहबी तंजीम है, IHGH, ये इस्लामिक सेंटर ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन कहलाता है। ये बहुत बड़ा अब वो एक देव की तरह बन चुका है, और सोशो पोलिटिकल मामला भी डील करता है। इसमें हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा है, मगर इसके रजीम जो चेंज होता है, या रजीम जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, वो अभी तक ओल्ड जनरेशन के हाथ में है। तो बताया जा रहा है कि जी ये पहले नासा को फॉलो करते थे और एक डेट दे देते थे, एक सर्टेनिटी थी, सबको पता होता था कि ईद कब करनी है। मगर इस बार जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में बताया जाता है, जो परसेप्शन है कम्युनिटी में, जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कि वो कहते हैं नहीं जी, चांद देख कर ही फैसला होगा। मतलब वापस लौट गए अपनी जोन में, कि जहाँ से चले थे स्क्वायर 1 वहीं रहेंगे। मतलब ये अभी मुझे कोई बता रहा था कि पता नहीं किस शहर में इंडियंस को कोई होली की छुट्टी दी गई, तो मुसलमानों ने भी जोर लगाया। तो उन्होंने कहा कि जी एक दिन बता दीजिए ईद का, हम आपकी छुट्टी कर देंगे। तो ईद का दिन कैसे बता सकते हैं? ये कई शहरों में मसाइल है। ये 1400 साल पहले जिंदा है, इन्हें दुनिया पर फतह भी हासिल करनी है, कामयाबी भी, और अल्लाह भी इनके साथ है, मगर ये किसी एक पॉइंट पर मुत्तहद नहीं है। अच्छा, हालात ये हैं कि जहाँ ईदगाहों में न IHGH जैसी, जिसका बजट कहना चाहिए आसमानों को छू रहा है, इतनी दौलत जमा है, मगर पार्किंग के पैसे भी लेंगे $5, और कहीं तो सुना $10 भी लिए जा रहे हैं। कि जी पूछा कि $5 क्यों लेंगे, तो बताएं, जब उनकी तरफ से जवाब देने वाले जो उनके मुतासरीन है, कहना चाहिए, वो देखे ना, वो 6 पुलिस वाले हायर करेंगे कि $45 पर आवर पे, तो भाई कितने होंगे? फिर अली शेखानी उसी इलाके में कांस्टेबल मुकर्रर हुए हैं, मुजफ्फर सिद्दीकी पुराने पुलिस ऑफिसर, फिर आजकल एक रिज़र्व फोर्स, जो उनके अंडर में 2 लोग हैं, जो मेरे अंदाजे में जो मुझे बताया गया है कि रिज़र्व फोर्स जिसके वो चीफ है उसमें 2 पुलिस वाले हैं। बहरहाल ये चाहते तो फ्री में भी मिल सकते थे, वोट भी लिए हैं शेखानी ने, तो फ़र्ज़ भी बनता था। मगर ये है कि $5 चाहिए, अच्छा फिर फितराना भी लेंगे, नजराना भी लेंगे, चंदा भी लेंगे, और खैरात भी लेंगे, ज़कात भी लेंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर साल जमा करेंगे, मगर पार्किंग के पैसे भी लेंगे। तो यहाँ कोई ईद का भी सर्टिनिटी नहीं है कि कब होगी, और जैसे हमेशा से होता है माशाल्लाह से वो रिवायत कायम रहेगी। खैर, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं हम अपने झूठ का दिफा करेंगे, और सोशल मीडिया पर जो कंपेनें हैं, देखें जी हालात ये हैं, खबर इन्हीं के मीडिया में, जो इनका नवाजा हुआ मीडिया है, और जो इनके साथ खड़ा है स्टेटस को कंटिन्यू करने के लिए, चारों सतून में बता चुका हूँ कि अपना आखिरी जोर लगा रहे हैं। कि फैसलाबाद के राउंड में किसी हाईवे के पास मियाँ बीवी को डाकुओं ने रोका, और 3 डाकू थे। मियाँ को बांध कर उसकी वाइफ की इज्तमाही ज्यादती की गई। आप जहनीत देखें, जानवरपन देखें, वहशत देखें, और फिर रियासत का रवैया देखें। और ये रोज़ वाक़यात होते हैं, जगह जगह होते हैं। जाफर एक्सप्रेस के बाद कोयटा में बम धमाका हो गया, 3 लोग मर गए। 18 दिन के बाद जाफर एक्सप्रेस 4 लोगों को सैकड़ों सिक्योरिटी के एहलकारों में की निगरानी में पंजाब और सिंध आई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं सूरत हाल का। और जब जगह जगह ऑपरेशन हो रहे हैं,
اور کوئٹہ میں ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ کوئٹہ کے بھی سرٹن علاقوں میں کنفائن ہو کر رہ گئے ہیں، یا آزادانہ طور پہ سیکورٹی اہلکار، حکومتی اہلکار آرام سے گھوم پھر نہیں سکتے. ہر طرف باغیوں کا خوف ہے، ڈر ہے، اور ان کی ہیجمنی ہے. اس میں اگر سوشل میڈیا جریٹ کرتا ہے، سوشل میڈیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خبر کنفرم تصور نہیں ہوتی، یا بلوچ لیڈر جو بیان دیتے ہیں وہ مکمل درست نہیں ہوتے سب. تو یہ جو دیتے ہیں، یہ ہمیشہ سے دیتے آئے کہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی. تو کیا انہوں نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی تھی؟ یہ سارے واپس آ گئے، جگہ جگہ آپریشن ہو رہے ہیں، اور اب کہنے والے تو بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں. مجھے کہنے دیجئے، ہمت پیدا کرنے دیجئے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ جیسے بڑا آپریشن کرنے کے لیے آرمی اسکول پشاور کا واقعہ، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی کارستانی نظر آتی ہے، جس طرح احسان اللہ احسان کو بعد میں چھوڑا گیا. تو بلوچستان میں ایک نئے بڑے آپریشن کی تیاری کے لیے جعفر ایکسپریس کو ایک پرسرار انداز میں دیکھا جا رہا ہے، اس پورے ایپیسوڈ کو. سچ تو اللہ کو پتہ ہوگا کہ دونوں طرف سے جھوٹ کا مقابلہ ہو رہا ہے، آپ اس میں سچ تلاش نہیں کر سکتے. اچھا، پھر تاریخ ہے ریاست کی ایک قبضے کے ساتھ مال بنانے کی، اور دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈرا کر سمیٹنے کی. تو اس کی روشنی میں یہاں کسی وقت بھی کوئی بھی کام ہو جائے تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ روز بجلی کی قیمت کم کر دیں گے، کم کر دیں گے. اب بڑے فخر سے کہ جی آئی ایم ایف جس کی مرضی سے نیا بجٹ بنے گا، اس کی مرضی کے بعد بجٹ نہیں بنا سکتے یہ. تو فخر سے کہ جی 1 روپیہ بجلی کی قیمت کم کی جا رہی ہے، اور 100 روپے کا عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں، ان کے انٹوریج دیکھیں، ان کے دورے دیکھیں. بڑی خبر میرے لیے تو ایک یہ بھی ہے، امریکن پاکستانیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، کہ اوورسیز کنونشن ہو رہا ہے. جی یہاں کوئی نمائندہ تنظیم تو ہے نہیں، کوئی یہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کمیونٹی کی نمائندگی کرتا ہے، اور جو چاہے دعویٰ کر لے، اسے روک نہیں سکتا کوئی. تو کمیونٹی کے کوئی قمر ریاض صاحب نام ہے، عباس صاحب، جو اوورسیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، پچھلے دور میری ملاقات بھی ہوئی تھی. ان سے کچھ تلخ اور سنجیدہ سوالات بھی پوچھے تھے، جس کا انہوں نے جواب تو دیا، مگر خود بھی شرمندہ سے نظر آ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں پاک بھائی. کوئی لوگ ایسے ہی ہیں یہاں پر، کوئی نمائندگی تو ہے ہی نہیں، اپنے منہ سے مانتے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ ان کو بھی مقرر کس نے کیا ہے. تو یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کی بڑی اکثریت دولت مندوں کی. اب پہلے تو وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو آگے تھے 97 لوگ، 77 لوگ، ظہیر مہر جو کار آٹو شاپ چلاتے ہیں، تو اب جو ہے نا بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا، دولت مندوں کو، اور کمیونٹی کو ابھی بھی نہیں پتہ. انہی لوگوں کو پتہ ہے جن کو لے کر جا رہے ہیں وہاں. آج میں نے نوٹیفیکیشن بھی دیکھا ہے اور کنونشن کا کہ یہ 15 اپریل کو ہوگا، اور اس میں سیکورٹی دی جائے گی، پروٹوکول دیا جائے گا، رہائش، ہوٹلنگ، سب کو 3-4 دن. اور کوئی 8-10 وزیروں کو یہ کام سونپا گیا ہے، جس میں سارے وزیر اعظم شامل ہیں. اور پھر صدر سے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا ڈنر ہوگا، اور کہانیوں سنا کے روانہ کر دیں گے. کیونکہ جتنے میں جانتا ہوں جو لوگ جا رہے ہیں وہ بول بھی شاید مشکل ہی پائیں، اور پروٹوکول لے کے سب چلے آئیں گے. کوئی بندہ ایک بھی کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتا، کیونکہ کمیونٹی میں نمائندگی ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ یہاں یہ جی ایچ ہے، میرے علم میں نہیں اس کے صدر جا رہے نہیں جا رہے ہیں، جھوٹ. اس کی بھی ممبرشپ کوئی 400-450 بتائی جاتی ہے. خیر، اس سے باہر نکلتے ہیں. اور ٹاپک ہے اب جو ولسن بل، جس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کانگریس میں جو آیا ہے. تو پہلے تو میں پیشن گوئی کر دوں کہ یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، اور یہ کانگریس میں پیش ہونے سے پہلے ہی غائب کر دیا جائے گا. کہ میں بہت مختصراً بتاؤں گا، اس کی ڈیٹیل میں کسی کے منہ سے جلدی سنواؤں گا. کہ تاریخی طور پہ جو بل جاتا ہے، اور جو
ریلیونٹ کمیٹی ہوتی ہے وہ جوڈیشری کمیٹی کو بھجواتی ہے. جیسے یہ فارن افیئر کمیٹی میں یہ بل گیا ہے ساتھ میں، مگر اس سے پہلے یہ جوڈیشری کمیٹی میں بھیج دیا گیا. جوڈیشری کمیٹی یہ چیک کرتی ہے کہ یہ آیا کہ یہ بل قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے. اس پہ ووٹنگ تو بڑی دور کی بات ہے کہ کیا اس پہ غور بھی کرنا چاہیے، اس میں جو لیگل لکونات ہیں وہ تو نہیں ہے، کیا یہ لیگل بائنڈنگ جو کانسٹیٹیوشنل فریم ہے اس کو پورا کرتا ہے. تو اس بل کو پہلے ہی جوڈیشری کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیش کرنے والوں کو خود بھی اندازہ ہے کہ کوئی یہ اتنا مؤثر بل نہیں ہے جس میں عاصم منیر سے لے کے پوری فوجی قیادت اور وزیر اعظم صدر سب پہ پابندیاں 180 دن کے اندر پوری کائنات تبدیل کر دینے کے مطالبات اس میں شامل ہیں. اور پھر دوسرے وائٹ ہاؤس کا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، بیہیویئر ہے ٹورڈس پاکستان، ویری ہیپی، ویری ہمبل، اور کیا کہتے ہیں کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو اس لیے کوئی ڈرنے کی، کوئی خوف کی بات نہیں ہے. اس بل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ہمارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پاکستان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا کہ اس بل سے کوئی سرکاری موقف نہیں سمجھا جائے، یہ پالیسی نہیں ہے امریکہ کی، اور یہ بل ہے، اسے بل کی طرح دیکھا جائے. جو پابندیاں لگائی ہیں کمپنیوں پہ اس پہ پاکستان نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے، اور بغیر کوئی ثبوت پیش کیے یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں جو ڈسکرمنیٹڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ حالات ملکی درست نہیں ہو رہے. یہ چھوٹے چھوٹے ریلیف لاتے ہیں، اس کے ساتھ مہنگائی ہو جاتی ہے، پھر ان کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں. جیسے چینی ایکسپورٹ کر دی، اب امپورٹ ہو رہی ہے، ہر طرح سے مال بنا رہے ہیں. اور جو ان کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں کرونیز، وہ آپ کے سامنے ہے. آخری موضوع میں آپ یہاں پر اتنا اور بتاتا چلوں کہ محسن نقوی کم بیک کر رہے ہیں. اب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جعفر ایکسپریس کے مرنے والوں کے لواحقین سے عیادت بھی ہو رہی ہے، تعزیت بھی ہو رہی ہے. اور جنازے میں تو وہ محترم نظری آئے تھے آرمی چیف کی والدہ کے، اور ان پہ الزامات بھی نئے نئے آ رہے ہیں. ان کے ایک بہت ہی قریبی ذریعے نے مجھے بتایا کہ انہیں اس وزارت سے نہیں ہٹایا جائے گا، اور جو ہٹانے والے ادارے ہیں، ذمہ دار ہیں، جو لے کر آئے ہیں، ان کے ذرائع جنہوں نے مجھے بتایا وہ کہتے ہیں میرے ذرائع نے ان جہاں سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک اس موضوع پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے اور محسن نقوی سے کہا بھی نہیں گیا ہے. اچھا، وچ از ناٹ ٹرو. یہ مجھے معلوم ہے کہ آصف زرداری نے خود کہا کہ اب یہ وزارت تمہارے پاس نہیں رہے گی. اور پرسپشن ہی نہیں، لوگوں کو یقین کامل ہے کہ وزارت انہیں یہ دینی پڑے گی، کیونکہ ابھی بھی طلال سب سے آگے نظر آتے ہیں. اور طلال آپ گو کہ وزیر مملکت ہیں، ڈپٹی ہیں ان کے، یہ وزارت طلال کو بھی نہیں ملے گی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ پرویز خٹک کو بھی مجھے نہیں لگتا کہ فل فلیج مشین بنا کے سامنے لے کر آئے. یہ کسی اور کو ملے گی، اور محسن نقوی کو یہ وزارت چھوڑنا پڑے گی. انہیں کوئی اور وزارت مل جائے گی، مگر ساتھ میں جو پی ٹی آئی کے ٹرولر ہیں وہ ان پہ مزید نئے سنگین الزام لگا رہے ہیں. کہ ابھی تازہ الزام آیا ہے کہ جی انڈین کرکٹ بورڈ نے محسن نقوی اور ان کے چیلی چماٹے جو بھی ہوں گے، کرکٹ بورڈ پاکستان کو $22 ملین دیے کہ آپ چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں نہیں پہنچیں گے. اچھا، محسن نقوی کو جو لوگ جانتے ہیں وہ ایک محب وطن آدمی ہے. میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ انہوں نے $22 ملین لے کر ٹیم کو باہر کروایا ہوگا. نو، میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ جوئے میں انڈیا کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ شامل ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، اور یہ اربوں خربوں کا سٹا تھا، بلینس آف ڈالر کا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر یہ 22 ملین کی کہانی میں ایسے ماننے کو تیار نہیں ہوں. اور محسن نقوی یہاں تک نہیں جائیں گے، اور یہاں تک کیا کہنا چاہیے کہ وہ جائیں گے ہی نہیں یہاں تک کہ انڈین سے ڈائریکٹ پیسہ لے کر. تو یہ سب کہانیاں ہی. آخر میں 2 باتیں اور شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ جو وہی پرائم منسٹر کی جی ہم دفاع کریں گے سوشل میڈیا پہ جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، تو جہاں یہ خبر چھپی ہے وہیں یہ خبر بھی موجود ہے. پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن اور اس طرح کے دوسرے اداروں نے پاکستان میں صحافیوں کی گرفتاری، ہیومن رائٹس کی پامالی اور دوسری دہشت گردی، ریاستی تشدد
پر احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ معاملہ درست کرے. تو جو ولسن بل جو ہے انہی باتوں پہ بیس ہے نا. یہ تو ریاستی مفادات ہوتے ہیں کہ بل آئے گا کہ نہیں آئے گا، مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا پہ 90% باتیں اگر کہیں درست ہیں، ایگزوریٹڈ کہہ لیتے ہیں، مگر بات اگر وہ پڑھ کے دیکھیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے شہر میں یہ ریاستی ادارے تشدد کس طرح سے کر رہے ہیں. بلکہ میں کہوں گا ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان ہو یا انٹرنیشنل این جی اوز ہوں ہیومن رائٹس کی، وہ کم بیان کرتی ہیں جو پاکستان میں مظالم ہو رہے ہیں، جو کراچی میں ابیوز ہو رہا ہے انسانوں کا، اور جو کے پی کے میں شمالی علاقوں میں روز سڑکیں بند ہوتی ہیں، عام آدمی کا روزگار تباہ ہو چکا ہے. یہ دہشت گردی پہ کامیابی تو بڑی دور کی بات ہے، اس پہ آدھا کنٹرول بھی کرنے میں ناکام ہے. جس طرح بلوچستان میں ہو رہا ہے کہ ریاست دیکھیں بہت عرصے سے ایک بات کہی جاتی ہے اور یہاں اکثر ریپیٹ ہوتی ہے کہ ریاست تشدد کے جواب میں انصاف کرتی ہے، تشدد نہیں کرتی. جب تک ریاست تشدد بند نہیں کرے گی اس وقت تک کبھی کوئی کامیابی، کوئی امن بحال نہیں ہو سکے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آخر میں آپ سے ایک دلچسپ خبر ہے اور فکر انگیز خبر ہے کہ بل گیٹس نے ریسنٹلی کل پرسوں میں کہا ہے کہ یہ جو آئی ٹی انٹیلیجنس ہے آنے والے دنوں میں یہ ڈاکٹرز کی اور اساتذہ کی ضرورت کو ختم کر دے گا. کہ اساتذہ بھی نہیں رہیں گے، باقی آئی ٹی انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو کور کرے گا. اس کے ذریعے انسانوں کا علاج ہوگا اور لوگ بغیر استادوں کے پڑھیں گے 10 سال کے اندر، یہ کہتے ہیں. تو یہ دنیا میں ایک بڑا بحران، انقلاب کے ساتھ ایک بہت بڑا بحران بھی ہوگا کہ وہ بچے جنہوں نے اب میڈیکل پاس کیا ہے، جو 10 سال تو اسٹرگل کے ہوتے ہیں بگننگ کے، ان کا فیوچر پورا داؤ پہ ہے. لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کہنا چاہیے. پھر اساتذہ، تو یہ ہیومن جو امپلائمنٹ ہے اس کا جو ایک بڑا بحران میں دیکھ رہا ہوں، اس کا کوئی راستہ بھی یقیناً ہوگا. اس پہ کتنا ٹائم لگے گا اس کمزوریوں پہ، خامیوں پہ پانے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے بھی نکالتا ہے یقیناً. مگر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے اسپیشلی اور دنیا کے حوالے سے بھی میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی، اور بہت خوف بھی آ رہا ہے. اس لیے بیان نہیں کر پا رہا. آنے والے دنوں میں گریجولی کر کے بات کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.